बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM उन्होंने आज कौमी असम्बली में भी काफ़ी हंगामा राई की और हुकूमत को टफ़ टाइम दिया। और आज सारा दिन कौमी असम्बली जो है वो वाक़तन एक दंगल का माहौल था वहाँ पे, और वहाँ पे बिल पढ़े गए और उसके बाद आईने पाकिस्तान की किताबों से एक ऐसा काम लिया गया कि शायद आईने पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, उसके अमल करने के लिए बना था, लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास में उससे डेस्क बजाने का काम लिया गया और किताबें फेंकी गई और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो डाइस था उस पे बाकायदा तौर पे इस हद तक माहौल ख़राब था कि वहाँ पे जो गार्ड्स थे वो उन्होंने पोजीशनें संभाली हुई थी और उनको घेराव यानी कि उनको अपनी हिफाजती हिसार में लिया हुआ था। सिक्योरिटी के जो कौमी असम्बली के गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ड्यूटी देते हैं वो, और सार्जेंट एट आर्म्स जिनको कहते हैं। इसी तरीके से कुछ अरकान के दरमियान गुत्थम गुत्था भी हुई, एक दूसरे को खींचातानी भी की गई, वीडियो भी बनते रहे, बैनर्स भी आवेज़ा किए गए, चोर चोर के नारे भी। तो ये सारा दिन यही कुछ होता रहा। लेकिन एक बात ज़रा मैं ज़रूर कहूँगा कि आज एक और बहुत ही एक शीशे के घर में बैठ के पूरी कम्युनिटी को आज ग़ुलाम और महकूम कहा गया, और कहा गया कि ये पूरी कम्युनिटी जो है ग़ुलाम है, महकूम है और इनको काम करने की आज़ादी नहीं है। तो मैं सिर्फ़ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि तकरीबन 200 एंकर्स हैं, 25 से 30 टेलीविज़न चैनल्स हैं जो कि बिल्कुल फंक्शनल हैं और 24 आवर्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। 7 से 12 बजे तक न्यूज़ एंकर कह रहा हूँ, प्रोग्राम एंकर्स काम करते हैं, अपने प्रोग्राम करते हैं और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगी होती है, उसमें आते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। इसी तरीके से मॉर्निंग शोज़ में भी न्यूज़ एंकर्स और जो मॉर्निंग शो के एंकर्स हैं वो काम अपनी ड्यूटी देते हैं और करंट अफेयर्स को भी कवर करते हैं, न्यूज़ को भी कवर करते हैं, सोशल इवेंट्स को भी कवर करते हैं, वो भी अपना काम करते हैं। और अखबारात रोज़ाना छप रहे हैं और 500 से 1000 कॉलमिस्ट हैं जो अपने कॉलम लिख रहे हैं, हर नुक्ता नज़र से, हर मकतबा फ़िक्र से कॉलम शाया होते हैं। तो ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहना कि शीशे के घर में बैठ के आप लोग महकूम हैं, ग़ुलाम हैं, कोई आज़ादी नहीं, तो मेरा ख़्याल है कि इस पे तजावुज़ इसको कहना चाहिए कि किया है। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि एंकर्स, मीडिया पर्सन्स जो हैं वो किसी का नैरेटिव नहीं लेते, किसी का परसेप्शन फैलाने के लिए नहीं है। यही वजह है कि आपको सिर्फ 2-3 लोग मिले जिनको आप बुलाते हैं और उनको ख़बरें देते हैं, ख़बरें छपवाते हैं, और बाकी मीडिया पर्सन्स जो हैं वो उनको नहीं बाय करते, वो अपना काम अपनी आज़ादी से कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अपनी अपनी डोमेन में हर किसी को अपना काम करना चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह आईने पाकिस्तान के तहत काम कर रहे हैं, आईने पाकिस्तान के अंदर रह के काम करते हैं। किसी को गालम गलोच अलबत्ता हम नहीं देते, किसी बिला वजह। अगर ये आज़ादी है कि हम इदारों को गालम गलोच करें और बैरूनी एजेंडा, बैरूनी नैरेटिव लेके आएँ, तो मेरा ख़्याल है वो काम हम आइंदा भी नहीं करेंगे। और मेरा ख़्याल है कि पूरे मीडिया पर्सन्स को, खा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतालिक हैं या प्रिंट मीडिया से मुतालिक हैं, उनको बताना चाहिए कि वो कितने ग़ुलाम हैं, कितने महकूम हैं, या फिर वो आज़ादी से काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, आज कौमी असम्बली की तरफ चलते हैं। कौमी असम्बली में आज तरमीमी बिल था, पेश किया गया, और फवाद चौधरी साहब और नवाज़ और मरियम की कॉल्स, यानी कि असम्बली का इजलास कैसे चलाया जा रहा है, फैसले कैसे तब्दील करवाए जा रहे हैं, ज़रा सुनाइएगा जी फवाद चौधरी साहब को। स्पीकर साहब के चैम्बर में मुज़ाकरात हुए, PMLN की तरफ से राना तनवीर साहब, अयाज सादिक साहब वहाँ पर आए, ये राजा परवेज अशरफ साहब और नवीद कमर साहब वहाँ पे तशरीफ लाए, और ये बात तय हुई कि अपोजिशन को 2 स्पीचेस दी जाएंगी और हुकूमत 1 स्पीच करेगी। जब ये लोग वापस आए और चैम्बर में पहुंचे तो लंदन से और जाती उमरा से एक कॉल इनको मौसूल हुई जिसमें बाप और बेटी ने
बाकायदा अयाज सादक साहब को और राना तनवीर साहब को झटके दी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आपने ये मुआहिदा किया। जनाब चौधरी साहब, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि जब जो लोग असम्बली में नहीं है, नाहल है और ताहयात नाहली उनके ऊपर मुसल्लत है इस वक्त तक, और दूसरे के भी वो फैसले कर रहे हैं इस असम्बली में बैठे हुए अरकान के, और वो शेमलेसली उस पर एक्ट कर रहे हैं और वो उनको गाइड कर रहे हैं। तो इस तरह इनका क्या असर होगा, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। तो जो इन्होंने आज वहाँ उधम मचाया असम्बली में, तो इसका तो यही नज़र आता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये हुकूमत तो गिराने की बड़ी दूर की बात है, ये अपने आप को इफेक्टिवली पॉलिटिकल किरदार भी अदा करने के पोजीशन में नहीं जाए। ये मांगे तांगे के इधर से उधर ढूंढते फिर रहे हैं सवारियां कि किसी तरह हमारा यानी भरम रह जाए। तो आज क्या फैसला किए पीडीएम ने? आज जलसा भी करना था, अजलास, पीडीएम का इजलास चल रहा है, लेकिन आप कौमी असम्बली की कार्रवाई देख रहे हैं। ये फुटेज अगर कौमी असम्बली की दिखाएं कि किस तरीके से अरकान जो असम्बली हैं, ख़ास तौर पे ये देखें, ये नीले कोट में हैं और आज बड़ी मुश्किल से स्पीकर को भी महफूज किया गया और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सिक्योरिटी का मसला बन गया था और पूरा प्रोग्राम था कि किसी भी तरीके से कौमी असम्बली के इजलास में ऐसा फड्डा किया जाए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब पकड़ने वालों में शामिल हैं, यानी ऐसे लग रहा था ये कोई क्या कहना चाहिए, दंगल है, कुश्तियाँ हो रही हैं और कुश्तियों में हो रही हैं, लड़ाई भी हो रही है, कुछ सिनेमा हॉल का माहौल है। सिनेमा के बाहर जैसे पुराने ज़माने में टिकटों की हसूल के लिए जो लड़ाई होती थी, और वो काम आज कौमी असम्बली के इजलास में हुआ। तो चौधरी साहब, ये बाहर अगर ये कामयाब नहीं हो सके तो ये अंदर इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं? कौमी असम्बली के पार्लियामेंट एक मुक़द्दस इदारा है और पार्लियामेंट की बालादस्ती का तसव्वुर ये सारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं ये कहते हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त है। तो पार्लियामेंट बालादस्त है तो ये पार्लियामेंट में कर क्या रहे थे आज? नहीं, जो भी कर रहे थे तो स्पीकर साहब का और डिप्टी स्पीकर का और इनका फर्ज नहीं था कि जो बंदे फलांग के और छलांगे लगा के और माहौल को ख़राब कर रहे हैं और किताबें फाड़ रहे हैं और हमलावर हैं स्पीकर पर, उनको सिक्योरिटी गार्ड को हुक्म दिए जाते हैं इनको निकाल के बाहर करो और इनको मतलब बर्खास्त दिस सेशन और एनी सेशन इनको बाहर निकालो ताकि पता चल जाए कि आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करनी। जवाब कोई नहीं ना, या स्पीकर ने कोई ऐसा काम किया हो जो खिलाफ कानून है, रूल्स के खिलाफ है। भाई आपने बिल के हक में फैसले में नहीं शामिल होना, बाहर निकल जाए या उसकी मुखालफत कर लें। ये इसके पीछे ये फवाद चौधरी साहब जो कह रहे थे ये बात दुरुस्त है कि जाती उम्रा से और लंदन से कंट्रोल किया जा रहा है अरकान को। नहीं, ये आपको मैं बता दूं कि फवाद चौधरी अमूमन मैंने देखा है कि हकायक जो है, खा उनके अपनी ज़ात के भी खिलाफ जा रहे हों तो बात हकायक से हटकर नहीं करते। बिल्कुल, उनके पास कोई इतला होगी तो उन्होंने ये बात की है। मेरी उनसे बात नहीं हुई तो बल्कि उनको टेलीफोन पर ले लें, उनसे पूछते भी क्या होता रहा। ये एक और भी ज़रा शॉर्ट्स आपको सुनवाते हैं, लेकिन शॉर्ट्स से पहले जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेटर्स के लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं नाम, और कुछ नाम हम पहले बता चुके हैं और कुछ मज़ीद उसमें शामिल हुए हैं। और उसमें है कि मुशीर दाखिला बिल्कुल शहजाद अकबर साहब का पहले भी बताया था हमने, तो वो आ गए हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब अब इस दौड़ में शामिल हैं। सानिया नश्तर हैं। रज़ाक दाऊद साहब सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर बाबर अवान, सैफुल्लाह नियाजी जो कि चीफ़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर ज़रका और नीलोफर बख्तियार के नाम भी आज आ गए हैं जनाब सेनेटर की लिस्ट में। इसी तरीके से शिबली फराज साहब को भी शामिल किया गया है। हफीज़ शेख साहब मौजूद हैं। कामिल अली आगा साहब का तो खुद अनाउंस हो चुका है। तो चौधरी साहब, ये अब सेनेट के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दी जा रही है और उधर से सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब को आज ये पार्लियामान में भी जिक्र हुआ कि सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब को सेनेटर बनाया जाए और उसके बाद सेनेट बनाया जाए।
تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ اور ان کی تجویز ہے کہ پی ڈی ایم اکٹھے ہو کے الیکشن لڑے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بتایا, ذرا سنیے. یہ پیپل پارٹی والے سنا ہے ایک سابق وزیر اعظم کو سینٹ میں لانا چاہتے ہیں, سودے کر رہے ہیں کہ سندھ سے لے لو پنجاب سے دے دو, پنجاب سے لے لو سندھ سے دے دو. فیصلہ کر چکے ہیں کہ کسی کو سینٹ کا چیئرمین بنانا ہے. پنجاب میں ان کے پاس عددی اکثریت ہی نہیں ہے کہ وہاں سے پیپلز پارٹی اپنا سینیٹر منتخب کروا سکے. تو پھر اس پنجاب میں سینٹ کی درخواست سوائے خرید و فروخت کے بل بوتے کے اور کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. تو چوہے صاحب, کیا پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ زرداری صاحب کی گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں, وہ بہت دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو مل کے الیکشن لڑنا چاہیے, اور ساتھ ہی تجویز دے رہے ہیں کہ سید یوسف زئی گیلانی صاحب کو سینیٹر بنائیں. اور اس میں مسلم لیگ نواز کو کیا ملے گا اگر گیلانی صاحب پنجاب سے سینیٹر بنتے ہیں تو, یا مرکز سے بنتے ہیں, تو مسلم لیگ نواز کے حصے میں کیا آئے گا؟ نہیں, ادھر سے وہ سندھ سے کہہ رہے ہیں نا آپ کے 2 بندے ہم لے لیتے ہیں. کون سے 2 ووٹ ہیں نا جی؟ تو ادھر مفتاح یا دوسرا جو ہے وہ زبیر. نہیں, ادھر تو وہ ایم پی ایس کے اضافی ووٹ کہہ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اب یوسف رضا کی وہ نااہلیت ختم ہو گئی ہوئی ہے. جی, وہ ختم ہو گئی ہے, بالکل 5 سال پورے ہو گئے, وہ بالکل اس وقت ایلیجیبل ہیں. اور لیکن 7 ووٹ ہیں, ان میں سے بھی آدھے گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے ہوئے, تو یہاں تو ان کا کوئی ووٹ نہیں پنجاب میں. پنجاب میں وہی 7 ایم پی ایز ہیں نا, وہ 7 ایم پی ایز ہیں. وہ ہیں, لیکن ان میں سے کئی جا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ چائے پیتے ہیں. جی, نہیں تو یہی تو اسی لیے تو وہ مسلم لیگ نواز سے ووٹ مانگ رہے ہیں نا. کچھ نہیں ہے, ابھی کھچڑی پک رہی ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج انہوں نے ہنگامہ رائی جو کیا قومی اسمبلی میں, اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد آپ کو سنوا دیتے ہیں, کیونکہ بل پیش ہوا اور آپ کہہ رہے تھے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے تو منہ پہ کاپیاں ماری گئی ہیں. وہ تو بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو جا کے رکھا ہے اور حالات اس قدر خراب تھے. اور مولانا کا شارٹ سنوائیں جی. ان کو اپنے پارلیمنٹ پر اپنے ممبران کا اعتماد نہیں رہا ہے, اور آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. جب سینٹ چیئرمین کے لیے وہ سارے کچھ کر رہے تھے, ووٹ خرید رہے تھے, دھاندلی کر رہے تھے, ہاؤس ٹریڈنگ کر رہے تھے, وہاں تو ان کو یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی, آج ان کو یاد آ رہی ہے. تو صاحب, یہ مساق جمہوریت کا جز تھا, شو آف ہینڈ کے ذریعے سینیٹر کا بنانا اوپن بیلٹ کے ذریعے. اب ذرا فواد چوہے صاحب کو سن لیں. ابھی بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی ہے, تو پیپلز پارٹی کی یہ جرت ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ بے نظیر بھٹو کے سائن ہے, جس کی کلاس 23 کہتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوگا, آج بلاول بھٹو کی, نوید قمر کی, شازیہ مری کے یہ جرت ہے کہ بے نظیر بھٹو کے لکھے ہوئے الفاظ کے خلاف جا رہے ہیں. بے نظیر بھٹو کے نام کے اوپر الیکشن جیتے ہیں یہ لوگ, ان کی اپنی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, ان کو اپنے خاندان میں نام بدلنے پڑتے ہیں, بھٹو رکھنا پڑتا ہے نام. مریم نواز صاحب جی, ترامیم کیوں کریں؟ جب آپ کے اپنے ارکان جو ہیں وہ کھسک رہے ہیں, آپ کے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز بھاگ رہے ہیں, ساتھ چھوڑنے کو تیار ہیں, تو آپ کو اچانک شو آف ہینڈز یاد آ گیا, آپ کو اچانک یہ یاد آ گیا کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. تو مولانا اور مریم دونوں کی گفتگو آپ نے سنی, دونوں سیم پیج پہ ہیں, اور ایک ہی اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے یہ موقف اختیار کرنا ہے. تو اس سے پہلے مریم بی بی کیا کہتی تھیں جب یہ سپریم کورٹ میں معاملہ لے جایا گیا, تو تب ان کا موقف کیا تھا؟ اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, اگر کوئی آئینی ترمیم بھی کرنی ہے تو یہ پارلیمنٹ کرے گی. آپ سپریم کورٹ کو کس خوشی میں کنٹروورشل بنا رہے ہیں؟ اور میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں, شو آف ہینڈ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن معاملہ پارلیمنٹ میں لے جایا جائے, پارلیمنٹ میں آیا
تو آج سارا دن جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ سکرین پہ دیکھتے بھی رہے ہیں اور اس اچھا پروگرام کے دوران ویسے صابر شاکر صاحب جی معاف کرنا، محترمہ مریم نواز صاحبہ اور اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان پچھلے 1 سال سے جتنے انہوں نے دعوے اور جتنے انہوں نے دھمکیاں اور جتنے انہوں نے بیانات دیے ہیں، کسی ایک بیان کی کوئی ایک یعنی لائن بھی درست ثابت ہوئی ہے؟ ہر سطح پر. پھر یہ جہاں 500 بندہ ہوتا ہے اس کو 5 لاکھ بناتے ہیں، پھر 5 لاکھ بندہ ہو تو خیر وہ تو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، تو اس کو 50 لاکھ کر دیں، لیکن بات کچھ نہیں بنی. ہر طرف سے ان کا بیڑا غرق ہوا ہے سیاسی طور پر، اور nobody takes them seriously. اب having said this، ان کو آج آپ یہ پوچھ لیں کہ آپ کے 1 سال میں جتنے دعوے منصوبے، عمران خان ایک آخری دن ہے، وہ 13 دسمبر وہ فیصلہ کن ہو جائے گا، فلانے دن یہ کر دیں گے، سیٹ کے باہر نکالیں گے، میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا. آج کوئی سوال ان سے کرے کہ جناب آج تک آپ نے کون سا تیر مارا ہے؟ یعنی سینٹ کا پچھلی دفعہ جب چیئرمین کے خلاف آپ کے 64 تھے تو وہ 50 نہیں نکلے تھے، اس کے بعد ابھی تک ان کی ڈھینگیں باندھ نہیں ہو رہی. تو لہذا nobody is taking them seriously، اور ان کی اپنی پارٹیاں اور ان کے ورکر اگر کوئی رہ گئے ہیں کارکن، وہ بھی ان کو سیریسلی نہیں لیتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں، سوائے جن کے کوئی مفادات کا ٹکراؤ ہے. بالکل صحیح ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ پھر سارا الیکشن اوپن ہونا چاہیے، شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے. سنائیے جی. ترمیم یہ ہے کہ سینٹ کے جو الیکشن ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہو، بالکل ہو. ساتھ لکھ دے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی شو آف ہینڈ سے ہوں گے. پورے پاکستان کو پتا ہوگا کہ کس شخص نے کس کو ووٹ دیا ہے. کر دیں، ہم حاضر ہیں، ساتھ ہے اس کے. ہم حاضر ہیں، کر دیں. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب جب آج تقریر کر رہے تھے اس دوران کیا ہوا وہ بھی دیکھیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب کیا گفتگو کر رہے تھے وہ بھی سنیے. جناب اسپیکر، میں آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈیسک بجانے والے بھی جو ہے ووٹ دوسری طرف دینا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے بندے بھاگ جائیں گے، پنجاب میں وہ بھاگ جائیں گے. ہم سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ڈیسک بجاتے رہیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے بابا. ایڈوانس پکڑ لیا بابا. اس کا جواب شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا. جی. پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہ تھی نہ ہے، لیکن پھر ہم نے یہ موو کیوں کیا؟ ہم نے یہ بل موو اس لیے کیا کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نمبردار ہے، جو شفاف انتخابات کے دعوے دار ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے اور قوم دیکھے کہ ان کے اصلی دانت کیا ہے. جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، چبانے کے اور ہوتے ہیں. تو آج قوم دیکھ رہی ہے کہ ان کا کہنا اور ان کے کرنے میں جو تضاد ہے وہ آج بے نقاب ہو گیا. اب زرداری صاحب نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پہ، وہ سنیے. سسٹم ہینگ ہو گیا ہے تو ذرا دوبارہ سنواتے ہیں ساؤنڈ. چوہے صاحب آپ نے چلے جی ریڈی ہو گیا، سنائی جی. کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو. عمران خان کیا چیز ہے؟ نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا. چوہے صاحب طریقہ بدلنا ہوگا، اور طریقہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں اور ہمارے سینیٹرز کو منتخب کروائیں. سندھ میں آپ لے لیں، پنجاب میں اور مرکز میں ہم آپ کو سپورٹ، آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو یہ فارمولہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ پہ گیلانی صاحب کو لے کر جایا جائے. لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ ہے صادق سنجرانی صاحب کنٹینیو کریں گے اور چیئرمین سینٹ کے طور پہ وہ برقرار رہیں گے. تو آپ کا کیا اندازہ ہے؟ نہیں، انہوں نے اچھا کانٹیکٹ کیا ہے اور وہ ہے بھی الائی ہے ان کے پی ٹی آئی کے الائی جو اتحادی حکومت ہے،
وہ باپ کے عہدیدار ہیں، یعنی اس کا حصہ ہیں، جی ہاں، اور انہوں نے ہر اچھے برے وقت میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ تو یہ تو ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ اب سینٹ میں کس کی کتنی سیٹیں آتی ہیں، اور یہ الیکشن کا جو شوشہ ہے کہ اوپن بیلٹ یا سیکرٹ بیلٹ، اور دوسرا جو آزادی اظہار پر حملے کروا رہے ہیں آپ، تو یہ کوئی اپنی مطلب ہے کہ کیا کریں یار، یہ عجیب و غریب ماحول نہیں بنا دیا گیا ملک میں۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک پہ جانا چاہیے صاحب، پھر واپس تو ذرا ماحول کو دیکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ طویل عرصے کے بعد، یعنی کہ 27 دسمبر کے بعد، جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ہوئی، اس کے بعد سے آج پہلا موقع ہے کہ یہ سربراہی اجلاس ہے، اور اس میں بلاول بھٹو بھی شریک ہیں، ورنہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ نہیں آتے تھے، اور نہ ہی جلسوں میں گئے۔ اس کے بعد ایسے کسی جلسے میں نہیں گئے جہاں پہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ تھی۔ تو چوہے صاحب، اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹانٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کی نیتوں پہ بھی شک کیا گیا اس اجلاس میں، اور کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل ویل کر لی ہے، تو اس پہ بلاول بھٹو نے کافی سخت جواب دیا، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، اور ہم جو بہتر سمجھیں گے، جو ہماری پارٹی بہتر سمجھے گی، وہی فیصلے کرے گی۔ ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، اور نہ ہی پی ڈی ایم کے ہم ماتحت ہیں یا کسی جماعت کے۔ تو یہ اس وقت وہاں پہ سچویشن ہے۔ تو مطلب یہ تو کوئی حوصلہ افزا نہ ہوگی نا پی ڈی ایم یا نون اور فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ اب اتنی لمبا اگر اجلاس ہو رہا ہے، کتنے بجے شروع ہوا ہے؟ یہ چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے رات 1 بجے تک مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم بی بی بھی آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے ہیں، اور نواز شریف براہ راست رابطے میں تھے، وہ بھی ڈکٹیشن دیتے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور پیپلز پارٹی کے کسی بھی ورگلانے میں نہیں آنا، اور پیپلز پارٹی کی صرف گفتگو سننی ہے اجلاس میں۔ ہمارے فیصلے اپنے ہوں گے، اور اس میں پیپلز پارٹی ساتھ دے یا نہ دے، یہ اس کا معاملہ ہے، ہم اپنی پلاننگ الگ سے کرتے رہیں۔ تو یہ اس سوچ کے ساتھ آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کو چیک کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دل میں کیا رکھتی ہے، اور اصلاً اس کی پالیسی کیا ہے۔ اس کے لیے بیٹھے ہیں یہ۔ نہیں، آپ 3 سوالوں کے مجھے جواب دے دیں۔ آیا پی ڈی ایم کو عوام کی پذیرائی حاصل ہوئی؟ بالکل اس کا نہیں۔ جواب دینا ہے آپ نے۔ نمبر 2، آیا مریم نواز انڈسپیوٹڈ بلا شرکت غیر متنازعہ قیادت مسلم لیگ کی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ نمبر 2۔ اور نمبر 3، فضل الرحمان صاحب اپنے کریڈینشلز کے بارے میں ملک اور قوم کو مطمئن کر سکے ہیں؟ اور آخری یہ کہ آیا ہندوستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو وہاں سڑکوں پر برفوں کے اندر بھی لوگ جو ہے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی ان کو شرم حیا ہے کہ ان کا کس نے ساتھ دینا ہے؟ بالکل آپ کی یہ بات چیزیں درست آپ ہے۔ کچھ نہیں پوچھتے۔ تو میں بات کر رہا ہوں، یہ تو خیر ان کی اپنی پالیسی ہے۔ کل یہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر تو منانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کا وینیو البتہ چینج کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ وینیو بھی چینج کیا گیا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ رات 1 بجے تک طویل صلاح مشورہ ہوا، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم صاحبہ یہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو بھی کرے، ہم نے لانگ مارچ کی تیاری کرنی ہے۔ اب وہ لانگ مارچ کے دوسرے ہفتے میں ہو یا مارچ کے تیسرے ہفتے میں، اس کا ایک آپس میں یہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ لیکن جو ایک میجر رفٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو یہ الگ ہو کے بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا لانگ مارچ کریں گے، اور اس کے بعد جب یہاں آ جائیں گے تو اس لانگ مارچ کو دھرنے میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ چیز آپ بتائیں کہ یہ پاسبل ہے کہ اگر پیپلز آپ پارٹی جب صابر شاکر صاحب ایک یعنی اصول جو ہے ہم نے آج تک سیکھا ہے، جب بھی مذاکرات گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے سے زیادہ لمبے عرصے کے لیے چلیں، خواہ وہ رات 1 بجے تک چلیں یا اس وقت جو چل رہے ہیں،
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اتفاق نہیں ہو پا رہا. اب آپ کمپرومائزڈ کوئی فارمولا ڈھونڈ رہے ہیں جس کے اوپر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. یہ جملہ کاٹ دو، یہ رکھ دو، اس طرح کر دو، ویسے کر دو، ہم لانگ مارچ کریں گے، تم شارٹ مارچ کر لینا. کریں گے ہم دونوں کچھ نہیں، کیونکہ ہونا کچھ نہیں. عوام ہمارے ساتھ نہیں آئے. آپ کو خود پتہ ہے کہ اس وقت یعنی پاکستان میں جتنے بھی سروے کرائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حمایت یا عمران خان کو پاکستانی قوم فی الحال ڈچ کرنے کو تیار نہیں ہے. بہت سارے لوگ ان کی کارکردگی یا حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، لیکن دے ڈو ناٹ وانٹ اینی چینج آف گورنمنٹ ایز آف ناؤ. یہ ایک عام بات ہے. میرے ایک بہت ہی آپ کی طرح سیانے سنجیدہ ذہین میاں امانت ہیں یہاں پر، سیاسی، پہلے پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا میرا روز 100-200 بندوں سے کام اپنے کے سلسلے میں واسطہ پڑتا ہے. جی وہ کہتے ہیں 10 بندوں میں سے 8 بندے یہ کہتے ہیں کہ ہماری توقعات ابھی تک عمران خان اور ان کے حکومت سے موجود ہیں، ہمیں مایوسی نہیں ہے. ہمیں خیال ہے کہ کسی وقت بھی مڑیں گے اور عوام کے حق میں لہر پیدا ہو جائے گی ان کی پالیسیاں اور ان کے یعنی اقدامات کے نتیجے میں. تو جب ابھی لوگ ان کو ٹائم دینے کو تیار ہیں، اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو اندرونی حلقے ہیں وہ سمجھتے ہیں نہ صرف ہم 20 اور 23 تک بلکہ اس کے بعد بھی الیکشن جیتنے کی پوزیشن ہے. اور یہی بات پی ڈی ایم والوں کو پتہ ہے کہ اب اگر انہوں نے کارکردگی دکھانے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گئے عمران خان تو ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا. تو دس از ڈو اور ڈائی. ان کی سچویشن بڑی گمبھیر ہے. اب پرابلم آگے جا کے یہ ہے کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو تو کسی طرف سے کچھ نہیں ملنا. جی جج صاحب یہ میری ہاں جی بالکل صحیح ہے. میرے پاس بھی یہی اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو گھیرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اور مولانا کے وکٹ پہ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. رات 1 بجے تک مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم بی بی یہ آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے اور نواز شریف صاحب ان کے ساتھ رابطے میں تھے. ڈکٹیشن جو ہے وہ باہر سے آ رہی تھی. اور آج جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایک گروپ ایسا موجود تھا جو چاہ رہا تھا کہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے لیجسلیشن سے اور اس میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کسی قسم کا کوئی ایسا ماحول نہیں چاہتے کہ جس سے پارلیمانی نظام ایسے لگے کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اس لیے یہ سارا کچھ جو کچھ نظر آ رہا ہے. اور 2 ہم نے شارٹ سنوائے، اب ذرا دونوں کو اکٹھے سن لیں کہ رات 1 بجے تک کی جو ملاقات تھی وہ پالیسی الفاظ ہے، کیونکہ اس ملاقات میں طے ہوا تھا کہ اب ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو سائیڈ پہ رکھیں. سنائیے گا جی پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور پھر مریم صفدر صاحبہ کو. ان کو اپنے پارلیمنٹ پر اپنے ممبران کا اعتماد نہیں رہا ہے اور آج ان کو یاد آ رہا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. جب سینٹ چیئرمین کے لیے وہ سارے کچھ کر رہے تھے، ووٹ خرید رہے تھے، دھاندلی کر رہے تھے، ہاؤس ٹریڈنگ کر رہے تھے، وہاں تو ان کو یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی. آج ان کو یاد آ رہی ہے. آپ کے اپنے ارکان جو ہیں وہ کھسک رہے ہیں، آپ کے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز بھاگ رہے ہیں، ساتھ چھوڑنے کو تیار ہیں، تو آپ کو اچانک شو آف ہینڈز یاد آ گیا، آپ کو اچانک یہ یاد آ گیا کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. تو چوہے صاحب یہ آپ نے دونوں کی پالیسی سن لی. جو جس طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اب جو اگلا ہوگا پی ڈی ایم کے بھی اندر پورشن بننے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی پہ یہ بھروسہ نہیں کر رہے. رات جو طویل ان کی گفتگو ہوئی، پیپلز پارٹی پہ یہ شک کا اظہار نہیں بلکہ شک کو یقین میں بدل چکے ہیں. اور مولانا اور نواز شریف صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب مائنس پیپلز پارٹی جتنے بھی اپنی اگلی اسٹریٹجی ہے وہ ترتیب دیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دھرنا کریں، لانگ مارچ کریں اور پیپلز پارٹی کی طرف مت دیکھیں. تو کیا آنے والے دنوں میں یہ کامیاب ہو جائے گی اسٹریٹجی؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اصل جو پارلیمانی قوت ہے، اور اس پارلیمانی نظام کی کیا کہنا چاہیے کہ اس کو سٹرینتھ کیے ہوئے.
ابھی ان کا پی ڈی ایم کے آج کے اجلاس کے جو آؤٹ کم ہے یا اندر کا ڈسکشن ہے، جب اس کی ساری تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر ہم کوئی جمپ کر سکیں گے کسی بالکل نتیجے ٹھیک پر. ہے. اگلی لیکن سٹوری مجھے ان کے اگلی سٹوری پہ چلتے ہیں. پہلے چلیں جی بریک لے، بریک کے بعد آتے ہیں تو دوہری شہریت والے معاملے پہ بھی کافی تو تڑاک ہوئی، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کا دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے ترمیمی بل بھی پیش کیا گیا، اور اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے. رہنے والے پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے، وہ قابل قدر پاکستانی ہے، اور ان کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اس آئینی ترمیم کے ذریعے ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے باہر رہتے ہوئے بھی پاکستان کی خدمت کریں. بالکل جی، خدمت کریں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں آنا چاہتے ہیں، پاور کوریڈورز میں آنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سٹیزن شپ چھوڑ کے آئیں اور اپنی خدمت کریں. پہلے اپوائنٹمنٹ لیٹر کیوں مانگا جا رہا ہے چوہدری صاحب؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے کہتے ہیں ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیں، پہلے ہمارے پاس کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ہماری فتح کا اعلان ہونا چاہیے، پھر ہم شہریت چھوڑیں گے، ورنہ نہیں چھوڑیں گے. میرا تو ناچیز رائے ہے، جو 1 کروڑ یا 90 لاکھ یا 80 لاکھ کے قریب پاکستانی باہر ہیں، ان کو پاکستان کے اندر ووٹ دینے کا حق ملنا چاہیے. بالکل درست. اب یہاں جو آگے پرابلم ہے ڈبل نیشنلٹی یعنی ڈیول نیشنلٹی، پاکستان کا بھی شہری ہے، کینیڈا کا بھی ہے، یو کے کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے، پاکستان کا ہے. اس کے اوپر جب اگر کسی بندے کو رکھا جائے تو اس کی پوری تھارو ویٹنگ ہونی چاہیے اس کے بایو ڈیٹا کی، کہ آیا کوئی غیر ملکی طاقت جو ہے، کوئی پاکستان کے بڑے طاقتور دشمن ہیں، انہوں نے کوئی بندے پلانٹ تو نہیں کر دیے. یہ چیز جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں ان فیکٹ وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہے. ان کا یعنی دل تو ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے، اگرچہ وہ جسمانی طور پر باہر پیسے کمانے اس میں کوئی شک نہیں، ان کی پیسے کما کے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا بیک بون ہے پاکستان کی، وہ ہماری معیشت کو مضبوط کرتے ہیں، ان کی حب الوطنی بے شک نہیں. لیکن جو لوگ دیکھیں، ایک ہے اپنا بزنس کو ایز کرنے کے لیے آپ نے دوہری شہریت لیا، اس میں بہت ساری آپ کو سہولتیں ملتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تمام پاکستانی جتنے مور دین 90% پاکستانی جہاں جہاں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، وہ بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اپنے نام بنا رہے ہیں، بلکہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، اپنے وطن کا نام روشن کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کسی کو لے کے آتے ہیں پاور کوریڈورز میں، تو وہاں پہ آپ کی نیشنل سیکورٹی، اہم ترین انفارمیشنز، آپ کا ایٹمی پروگرام تک ڈسکس ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جانچنے کے لیے یہ معیار رکھا گیا ہے کہ پھر اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں پاور کوریڈورز میں، پالیسی میکنگ میں، ڈیسیشن میکنگ میں، تو اس صورت میں آپ پھر پاکستان کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ اپنی مکمل وفاداری کا اعلان کریں. تو یہ اس لیے قدغن لگائی گئی تھی. تو اب اس میں ترمیم کی جا رہی ہے، اسی لیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کو کافی کرنے کی کوشش کی ہے، پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے. وہ بھی سن لیں. ایک سازش ہے، کل یہاں یہودی الیکشن لڑیں گے، یہاں پر بھارتی الیکشن لڑیں گے، اور اگر کامیاب ہو گئے تو آپ کی اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے، کامیاب نہ ہوئے تو گھر واپس چلے جائیں گے. یہ عمران خان کی ترمیم ہے. تو یہ ترمیم انشاءاللہ کبھی پاس نہیں ہوگی، یہ میں ان کو بتا رہا ہوں. یہ بات چوہدری صاحب صحیح ہے کہ لیکن وہ شاہد خاقان عباسی کا جو پرابلم ہے، ان کو تو مروڑ اٹھتا ہے عمران خان کا. ان کو یعنی پکا، یعنی 1 نہیں، 1000 نہیں، کروڑ نہیں، جتنی دفعہ آپ کہتے ہیں یہ بات ڈسکس کر لیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی 90% غالب ترین اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہے. انہوں نے اپنے چندوں سے، انہوں نے اپنے یعنی لوگوں نے چارٹرڈ فلائٹ تک لے کے 2013 اور 2018 کے الیکشن میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ دیا ہے.
اور ابھی بھی وہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے پروگرام بتایا کا کہ 4 وقت مہینے میں چوہدری صاحب ہوا. کل 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر. اس کو بھرپور طریقے سے منائیے اور کشمیریوں کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کیجیے، کیونکہ انڈیا میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.